अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हारून इजाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इसराइल का एक बहुत ही मशहूर डिजिटल न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द टाइम्स ऑफ इसराइल। 8 जनवरी 2024 को इसी न्यूज़पेपर के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है। नाज़रीन, इस आर्टिकल का जो टाइटल था वो कुछ इस तरह से था, ग्रेटर इसराइल फ्रॉम द यूफ्रेट्स टू द नील। नाज़रीन, इस आर्टिकल को लिखने वाले यहूदी का नाम है एड्रियन स्टेन। ये एक कट्टर यहूदी है। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि यहूदी एक बहुत बड़ी सल्तनत बनाना चाहते हैं और इस सल्तनत का वो नाम रखना चाहते हैं द ग्रेटर इसराइल। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने ग्रेटर इसराइल के हवाले से एक अपना जामिया नजरिया पेश किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने ग्रेटर इसराइल की इस्तिलाह कहां से ली है और उनका ये कैसे हक बनता है कि एक बड़ी सल्तनत बनाई जाए और इसका नाम ग्रेटर इसराइल रखा जाए। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको यहूदियों के इसी मशहूर कंसेप्ट यानी द ग्रेटर इसराइल के हवाले से बताने जा रहा हूं कि उन्होंने ग्रेटर इसराइल की इस्तिलाह कहां से ली है और वो इसको कैसे बनाना चाहते हैं और ग्रेटर इसराइल के अंदर कौन कौन से इलाके शामिल करना चाहते हैं। आज का सेशन बहुत ही अहम है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस सेशन को मुकम्मल अटेंड कीजिएगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि यहूदी किस किस मुल्क को, किस किस इलाके को अपनी अजीम सल्तनत यानी द ग्रेटर इसराइल के अंदर शामिल करना चाहते हैं। ग्रेटर इसराइल के कंसेप्ट के हवाले से, इस अजीम सल्तनत के हवाले से यहूदियों ने इस आर्टिकल के अंदर एक तो बाइबल का भी हवाला दिया है और सबसे हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने कुरान पाक से भी हवाला पेश किया है और वो इस बात का दावा कर रहे हैं, देखें जी, बाइबल के अंदर और कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे साथ इस जमीन का वादा किया है, इसलिए हम इस जमीन को हासिल करना चाहते हैं। On the same day, the Lord made a covenant with the Abraham, saying, "To your descendants, I have given this land from the river of Egypt to the great river, the river of Euphrates." नाज़रीन, ये मैंने आपके सामने बाइबल से एक आयत पढ़कर सुनाई है जिसके अंदर ये लिखा गया कि सेम उसी दिन अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ वादा किया कि मैं तेरी औलाद को ये जमीन दे चुका हूं। कौन सी जमीन? जो दरियाए फुरात से लेके दरियाए नील के दरमियान है, यानी दरियाए फुरात से लेके दरियाए नील तक जितना भी इलाका है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को अल्लाह ताला ने देने का वादा कर लिया है। नाज़रीन, ये मैंने आपके सामने बाइबल की एक आयत एज ए रेफरेंस कोट की है जिसको उन्होंने अपने इस आर्टिकल के अंदर पब्लिश किया है और वो इस आयत को बहुत ही ज्यादा जोर से बयान करते हैं और वो कहते हैं कि देखें जी, बाइबल के अंदर हमारे साथ अल्लाह ताला ने इस जमीन का वादा किया है जो दरियाए फुरात से लेके दरियाए नील तक फैली हुई है। इसके साथ साथ वो इस बात का भी दावा करते हैं कि सेम इसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने बाइबल के अंदर हमारे साथ इस जमीन का वादा किया है, सेम इसी तरह मुसलमानों की किताब कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह ताला ने हमारे साथ इस जमीन का वादा किया है। यहूदी ग्रेटर इसराइल के हवाले से कुरान पाक की जिन आयात को रेफरेंस के तौर पे कोट करते हैं वो सूरत मायदा की आयत नंबर 20, 21 और 22 है। और जब मूसा ने कहा अपनी कौम से, ए मेरी कौम, अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो कि तुम में से पैगंबर किए और तुम्हें बादशाह किया और तुम्हें वो दिया जो आज सारे जहां में किसी को ना दिया। ए कौम, इस पाक जमीन में दाखिल हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी है और पीछे ना पलटो कि नुकसान पर पलटोगे। बोले, ए मूसा, इसमें तो बड़े जबरदस्त लोग हैं और हम इसमें हरगिज दाखिल ना होंगे जब तक वो वहां से निकल ना जाएं। हाँ, वो वहां से निकल जाएं तो हम वहां जाएंगे। यहूदी ग्रेटर इसराइल के कंसेप्ट के हवाले से इन्हीं आयात को हमारे सामने पेश करते हैं। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि इन आयात के अंदर क्या लिखा गया है और ये आयात किन के हवाले से कही गई थी। क्या ये आयात वाकई यहूदियों के हवाले से है या इनका मफहूम किसी और के बारे में बताया गया है। नाज़रीन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब जरा गौर से सुनिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि यहूदियों ने किस तरीके से तमाम लोगों को पागल बनाया हुआ है और वो इन आयात को कोट करके इस बात का सहारा लेते हैं कि देखें जी, कुरान पाक के अंदर भी, इसके साथ साथ बाइबल के अंदर भी अल्लाह ताला ने हमारे नबियों के साथ इस बात का वादा लिया है
یہ جتنی بھی زمین ہے جو دریائے فرات اور دریائے نیل کے درمیان ہے، یہ تمام کی تمام سلطنت یہودیوں کی ہے۔ ان آیات کا مفہوم سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور اگزامپل کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہودی اس کنسپٹ کے اوپر کتنا زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو میں ایک اور اگزامپل بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ تھوڑا سا کھل جائے کہ گریٹر اسرائیل کا کنسپٹ کتنا مضبوط ہے اور یہودی اس کنسپٹ کے اوپر کتنی زیادہ ورکنگ کر رہے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو دا ٹائمز آف اسرائیل کے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا ہے، اب میں آپ کو ایک دوسرا ریفرنس دینے جا رہا ہوں کہ یہودی اس کنسپٹ کے اوپر کتنا زیادہ کام کر رہے ہیں۔ 11 جنوری 2024 کو اسرائیل کے ایک بہت ہی مشہور رائٹر، ایک بہت ہی مشہور پولیٹیشین نے ایک انٹرویو دیا تھا۔ اسرائیل کے اس مشہور رائٹر کا نام، پولیٹیشین کا نام ہے ایوی لپکن۔ اپنے انٹرویو کے دوران اس نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ ہماری سرزمین یعنی اسرائیل کی جو بارڈرز ہیں، جو سرحدیں ہیں، وہ مکہ، مدینہ اور ماؤنٹ سینائی تک پھیل جائیں گی۔ ناظرین، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو 11 جنوری 2024 کے ایک انٹرویو کے دوران اس بندے نے کیا تھا۔ ناظرین، آپ یہودی رائٹر کے ان الفاظ پر ذرا غور کریں کہ وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل کی جو سرحدیں ہیں، جو بارڈرز ہیں، وہ ضرور مکہ تک پھیلیں گے، مدینہ تک پھیلیں گے اور ماؤنٹ سینائی تک پھیلیں گے۔ اپنے اس ویڈیو کلپ کے اندر اس نے اس بات کا مزید دعویٰ کیا تھا کہ Israel's borders will extend from the Lebanon to the Saudi Arabia, which he described as the Great Desert, and from the Mediterranean to the Euphrates. The clip setting out the territory envisaged by the Zionists for Greater Israel has sparked widespread anger. اپنے اس انٹرویو کے دوران ایوی لپکن مزید بتاتا ہے and who's on the other side of the Euphrates, asked Lipkin. The Kurds, and the Kurds are friends, so we have the Mediterranean behind us and the Kurds in the front of us. نظر آپ ان الفاظ پر غور کریں کہ وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہماری سرحدیں جو ہیں وہ مکہ مدینہ تک پھیل جائیں گی، ماؤنٹ سینائی تک پھیل جائیں گی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یوفریٹس جو دریائے فرات ہے وہاں تک ہماری جو سرحدیں ہیں وہ پھیل جائیں گی۔ پھر وہ کہتا ہے دریائے فرات کے دوسری طرف ہمارے دشمن نہیں ہے، بلکہ دریائے فرات کی طرف جو لوگ ہیں وہ کرد ہیں اور وہ یہودیوں کے دوست ہیں۔ اور پھر وہ مزید کہتا ہے کہ ہمارے سامنے دریائے فرات ہے اور ہمارے سامنے کرد ہیں جو ہمارے دوست ہیں، اور ہمارے بیک کے اوپر میڈیٹرینین سی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے بائبل کا اور قرآن پاک کی ان آیات کا مفہوم پیش کرنے جا رہا ہوں جو یہودی گریٹر اسرائیل کے کنسپٹ کے حوالے سے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ انہی آیات کو وہ استعمال کر کے بہت سے کرسچنز کو اپنے ساتھ ملا چکے ہیں، بہت سے مسلمز کو اپنے ساتھ ملا چکے ہیں، اور وہ اس بات کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو وعدہ کیا ہے یہ بالکل یہودیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان آیات کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں، آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ کیا واقع ہی ان آیات کے اندر ان یہودیوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے یا وہ کوئی اور لوگ تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بائبل کی اس آیت کا مفہوم پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں نے تمہاری اولاد کو دریائے فرات سے لے کے دریائے نیل تک جتنا بھی علاقہ ہے وہ عطا کر دیا ہے۔ ناظرین، اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کون کون آ جاتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کون کون شامل ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آپ کی آل میں سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے لیے میں آپ کو جو ریفرنس دینے والا ہوں وہ قرآن پاک کی سورت مائدہ کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 کا ریفرنس ہے۔ ناظرین، ذرا غور سے سنیے گا کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو
کہ تم میں سے پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں سے کسی کو نہ دیا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے۔ پھر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 22 کے اندر مزید فرمایا گیا، بولے اے موسیٰ اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے، ہاں وہ وہاں سے نکل جائے تو ہم وہاں جائیں گے۔ سورۃ مائدہ کی ان تینوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر کیے جانے والے احسانات کو یاد کروا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم اس احسان کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ تمہارے اندر سے ہی بہت زیادہ پیغمبر بھیجے ہیں اور تمہارے اندر ہی بادشاہت کو رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمین کے اندر داخل ہو جاؤ جس کا تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی۔ وحی کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کے شام کے ان علاقوں کی طرف لے جاؤ جس کو ہولی لینڈ کہا جاتا ہے، جس کو پاک سرزمین کہا جاتا ہے، اور یہاں پر جو قوم موجود ہے جو بت پرستی کے اندر مبتلا ہے اس قوم کے ساتھ جہاد کرو اور اس زمین کے اوپر قبضہ کر لو کیونکہ یہ زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ ناظرین ان آیات کو اب ذرا غور سے سمجھے کہ یہ وعدہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے ساتھ کیا گیا تھا جو فرعون کے لشکر سے بچ کر مصر سے روانہ ہو گئے تھے، اور وہ قوم وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی قوم نے یعنی بنی اسرائیل نے اس زمین کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد یہاں پر آباد ہوئے اور کافی عرصہ تک یہاں پر رہتے رہے۔ ناظرین پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کو ان لوگوں نے قتل بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نافرمانیاں کی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے بہت ہی بدتمیزی کی، بہت ہی گستاخی کی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی، شہید کرنے کی کوشش کی۔ اس قوم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی سخت نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس قوم کے اوپر سخت لعنت کی اور اس قوم کو دھتکار دیا۔ تب سے لے کے آج تک اس قوم کو اس زمین سے نکالا ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم ہے۔ اس کے ساتھ اب کوئی بھی نیکی کا وعدہ نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکی ہوئی قوم ہے، یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے کئی انبیاء کو شہید کیا تھا، حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بھی یہ لوگ لشکر لے کر آ گئے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کی ان لوگوں نے سازش کی تھی، پلاننگ کی تھی، جس کے اندر یہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ ناظرین اب آپ خود اندازہ کریں جس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بائبل کے اندر اور قرآن پاک کے اندر وعدہ کیا تھا وہ لوگ تو گزر چکے ہیں، اب یہ جو یہودی قوم ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ والی قوم نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بائبل کے اندر وعدہ کیا تھا، بلکہ وہ لوگ تو بہت ہی پہلے گزر چکے ہیں۔ اب یہ جو لوگ رہ گئے ہیں یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اگر یہ راہ راست پر آنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر دین اسلام کے اندر آ جائیں، تب ان کی بخشش ہو سکتی ہے، وگرنہ ان کی بخشش کا کوئی بھی سامان نہیں ہے۔ یہ جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ بائبل کا حوالہ دیتے ہیں، پھر قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں اور اس کنسیپٹ کو بہت ہی پروان چڑھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی بائبل اور قرآن پاک کے اندر یہودیوں کے ساتھ اس بات کا وعدہ کیا گیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کی جتنی بھی زمین ہے وہ یہودیوں کی ہے۔ یہ سراسر جھوٹ پر مبنی کنسیپٹ ہے، یہ کنسیپٹ ان لوگوں کے لیے تھا جو آج سے کئی سو سال پہلے گزر چکے ہیں۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو گریٹر اسرائیل کے حوالے سے یہودیوں کے اس کنسیپٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہودی گریٹر اسرائیل کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ورکنگ کر رہے ہیں،
मिडल ईस्ट के अंदर जितनी भी जंगें बरपा हैं, ये सारी जंगें शुरू करवाने के पीछे यहूदियों का ही हाथ है। उनका दावा है कि वो जंगों के जरिए से, पैसों के जरिए से, दौलत के जरिए से अपनी इस जमीन को हासिल करके रहेंगे। हम मुसलमानों को, तमाम ईसाइयों को इस बात को अच्छी तरह समझना होगा कि यहूदी इस निजाम को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। वो जबरदस्ती से, जुल्म के जरिए से, जंग के जरिए से, पैसे और दौलत के जरिए से, टेक्नोलॉजी के जरिए से इन ममालिक को तबाह कर देंगे और इनके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।